बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की साजिश भारी पड़ गई। हुकूमत भी नहीं चली और इत्तेहादी जमातों ने साथ देना भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ जज भी डट गए। मुस्लिम लीग नून के कई बंदों ने पाबंदी से इख्तलाफ कर दिया। क्या नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर लंदन यात्रा के हालात आ रहे हैं, जबकि बाज़ इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये खबर है कि शहबाज शरीफ किसी वक्त भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। नाज़रीन, आजकल सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। जब से महसूस नशिस्तों का फैसला आया है, उसके बाद हुकूमत चलाने वालों पर हर लम्हा भारी गुजर रहा है। एक के बाद एक बुरी खबर हुकूमत का मुकद्दर है। एक तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत के लिए अवाम में इतने फासले पैदा कर रहा है कि किसी वक्त भी अवाम का सैलाब हुकूमत की तरफ जाएगा, जो इस कमज़ोर हुकूमत को चलाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अदालतों से फुल लड़ाई और दोबारा लगता है 1998 वाला सुप्रीम कोर्ट पे हमले वाला खदशा पेश किया जा रहा है कि दोबारा मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट पर हमला ना कर दे, जो उनका मादी गवाही देता है। जबकि इस वक्त ताकतवरों की हमायत भी उनके काम नहीं आ रही, क्योंकि जेल में बंद बानी पीटीआई इस वक्त हुकूमत के लिए ना ख़त्म होने वाली सरदर्द बन चुका है। इस दौरान नाज़रीन, एक तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़, जिनके दादा ने हमेशा पैसे बांटे जजों में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ की ताईद और मर्जी से 100% कहा कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई पाबंदी का शोशा छोड़ा गया और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पार्टी ने जज्बाती अंदाज में कहा कि प्रेस करते हुए पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और पीटीआई नहीं चल सकती। हालांकि पाकिस्तान और फराडिये नहीं चल सकते, जो मुल्क का ख़जाना लूटते हैं, जो मुल्क में आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं। इस पर जब तनकीद हुई और आसिफ अली जरदारी के अलावा क्योंकि आखिर सदर भी तो बने हैं ना, के अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने इस फैसले से फासला अख्तियार करने के बयान दिए, तो हुकूमत भी पीछे हट गई। इनका काम है दब किसी पर दबाव डालना हो तो गले पकड़ो, अगर वो आगे से खड़ा हो तो उसके पाँव पकड़ो। ये नून लीग की तारीख है पूरी। कल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने लाहौर में एक तकरीब में सियासी बयान देना पड़ा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पर पाबंदी का बात हुई है, फैसला नहीं हुआ। लगता है इसहाक डार और नवाज शरीफ की भी फंडा पड़ने वाला है। जबकि याद रखें कि प्यार और खलूस से लाड़ में नवाज शरीफ हमेशा शुरू से इसहाक डार को मुंशी सुना, बड़े पैसे कमाए ने। खैर, ये उनकी क्योंकि रिश्तेदारी या दोस्ती है, इसलिए इसहाक डार को मुंशी कहते हैं। अदरवाइज तो वो वज़ीर ख़जाना 3-4 मरतबा रहे हैं। नाज़रीन, इसहाक डार ने पाबंदी की कहा कि बात का फैसला नहीं हुआ, इस पर पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। महसूस नशिस्तों के केस के फैसले का दबाव ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इडहाक जजेस की तजवीज़ सामने आई है। पहले तो हुकूमत ने और उनके ताकतवर हलकों ने इडहाक सहाफ़ियों का भी शोशा छोड़ा हुआ है। इस सहाफ़ी को टीवी पे बिठाओ, इसको नहीं बिठाओ। इसने ये बयान दे दिया और हुकूमत कहा जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया पर अरबों रुपए लगा रही है। ताहम इसका ऑडिट होगा तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। नाज़रीन, दबाव इडहाक जजों पर लगाने की तजवीज़ पर इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार समेत पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार्स ने इसकी मुखालफत कर दिया और उन्होंने कहा ये अब नहीं चलेगा। ये मार्शाल्लाह दौर नहीं है कि अदालतों की चाबी किसी और के पास रखे। सिर्फ एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ ने तो हमेशा हर वो बात की जो उनके मफाद में हो, चाहे वो आइनी और कानूनी ना हो। तारड़ का हमायती वकला चंद वकला का है, हमायती ग्रोह साथी उनको कह लो, बल्कि
گروپ اس تجویز کے ساتھ کھڑا ہے باقی پاکستان بھر کے سپریم کورٹ وکلا سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی تحصیل کی بار کے تمام وکلا نے جج کی مخالفت کر دی اور کہا اس سلسلے میں افتخار چودھری سے بڑی موومنٹ چلائی جائے گی، اور اس سلسلے میں سینیٹر اور سینئر وکلا حامد خان نے بھی کہا ہے اگر اڈھاک جج کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں وکلا باہر نکل آئیں گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی اور اڈھاک جج کی تعیناتی کا شوشہ حکومت کے لیے اتنا سود مند نہیں رہا، اب مارکیٹ میں نیا بیانیہ لایا جا رہا ہے، نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ بہت کر رہے ہیں، یہ پیسے بہت لگا رہے ہیں، اڈھاک صحافیوں کا بھی یہ سہارا لے رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک صحافی کے ذریعے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ فل کورٹ کا ہے۔ اب 1998 نہیں کہ اب حملہ کرو۔ یوں لگتا ہے کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ کلب بنایا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب شاید جہاں گئی کشتی وہاں گئے ملا۔ نواز شریف صاحب، آپ کی سیاسی ڈگمگا رہی ہے، آپ کا ساتھ دینے والے بھی پریشان ہیں کہ یہ کون سا بندہ اٹھا لیا ہے، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، نہ عوام میں اس کی روٹس ہے، نہ اس سے اکانومی چل رہی ہے، نہ سیاسی استحکام آ رہا ہے، پوری دنیا پاکستان پر جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، فیصلے کے خلاف یہ بالکل اسی طرح کا ری ایکشن ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے 90 روز میں الیکشن کرانے سے متعلق تھا، اس وقت بھی آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوئی تھی حکومت، اب پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے پی ٹی اے پہ لگاتے لگاتے شہباز حکومت پر اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں پر لگ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا لگے گا، لیکن حکومت کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس وقت سپریم کورٹ بار کے فل کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تھا اس وقت، اب فل کورٹ 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے۔ اب اس بار جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا اور جسٹس منیب اختر نے تائید کی ہے، دونوں نے ہی آگے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، اور فائز عیسیٰ کی مبینہ ایکسٹینشن کی خواہش محض خواہش ہی رہنے کا امکان ہے۔ بعض صحافی تو کہہ رہے ہیں یہ 4 ججوں کا شوشہ افتخار قاضی فائز نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے کیا، اس میں متی اللہ جان، حسنات ملک اور دیگر صحافی سینئر کورٹ رپورٹر شامل ہیں۔ یہ دونوں معزز جج سمان جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ نے بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، اور یہ دونوں جج سمان فیصلہ کرتے تو سپریم کورٹ کے کسی بھی معاملے پر از خود نوٹس لے سکتی ہے، کیونکہ اب 3 آدمیوں نے لینا ہے، منصور علی شاہ 2 نمبر پہ اور 3rd نمبر پہ منیب اختر ہے، تو لگتا ہے اب حکومت کی دال نہیں گلنے والی۔ دوسری جانب میاں نواز شریف نے اپنے قریبی ساتھی اب ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پابندی پر مسلم لیگ نون میں اختلافات کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب ابھی تک ضیاء الحق کی سوچ سے نہیں نکل رہے کہ ہر ایک کو ختم کر دو، سیاسی مخالف کو۔ خرم دستگیر نے پی ٹی آئی پابندی لگانے کی مخالفت کی ہے۔ خواجہ سعد رفیق جو ایک ورکر رہے ہیں گلی محلے کے، لوہاری سے چلے، اور ان کی ایک طویل جدوجہد ہے، کئی دفعہ جیل میں گئے، انہوں نے صنم جوید کے حق میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا اب بس کر دو، اور ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے اتنا ظلم نہ کرو، اس کے بچے صنم جوید کے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سنا ہے یہ ٹویٹ بھی پنجاب کی مصنوعی سیاسی نابالغ شخصیت کے دل پہ چوٹ بن کے لگا ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے صنم جوید نہ آئے، اور خواجہ سعد رفیق نے اس کے حق میں کر دیا ہے، اور یہ خواجہ سعد کا ایک اچھا کام ہے، ایک سیاسی ورکر کو ذاتی مخالفت نہیں رکھنی چاہیے۔ مشاہد حسین سید نے بھی انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے کا فیصلہ باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کو بھی باہر بھیجنا چاہتی تھی، لیکن نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر دھوکے کے احساس کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ ناظرین اس وقت درج مرتبہ میں نے بھی ٹاک شو میں کہا تھا کہ یہ عمران خان سے ترو ہو گیا ہے۔ پہلے خواجہ آصف جو وزیر دفاع تھے، انہوں نے کہا ہمیں نواز شریف ہمیں عمران خان نے نہیں بھیجا، عدلیہ نے نہیں بھیجا، ہمیں قمر جاوید باجوہ نے بھیجا ہے۔ تو آج سیکنڈ گواہی
سینئر سیاستدان جو کریڈیبلٹی رکھتے ہیں، مشاہد حسین بھی آ گئی، انہوں نے کہا کہ نہ صرف ڈیل یہ ہوئی تھی کہ مشرف نواز شریف جائے گا، مریم بھی جائے گی، لیکن عمران خان نے حقیقت جان کر کہا فراڈ کرتے ہو فراڈیوں، نہیں جائے گی مریم۔ تو اس کے بعد یاد رکھیں کہ مریم کا ٹویٹ بھی خاموش رہا تھا۔ عمران خان نے تو اب بھی انکار کر دیا ہے، بار بار اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اس بار وہ انکار کر رہا ہے کسی بھی طرح کی ڈیل ہو جائے۔ عمران خان کو ڈیل کے کئی موقع فراہم کیے گئے، عمران خان نے انکار کر دیا، اور بیرون ملک جانے اور سیاسی مطالبات پر خاموش رہنے سے کوئی مانے یا نہ مانے، ڈیالہ جیل میں مذاکرات کی میز پر اب حکومت کی مجبوری ہے کہ پاکستان کے عمران خان کے پاس جا کے ہاتھ جوڑے اور کہے ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم نے سوا دو سال اس پاکستان طریقہ انصاف کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا نجائز استعمال، طاقت کا نجائز استعمال، چادر چار دیواری کو پامال کر کے، عورتوں بزرگوں بچوں پر تشدد کر کے، لوگوں کو برہنہ کر کے پارٹی وابستگی چینج کرائی ہے، لیکن 24 کروڑ عوام میں دن بہ دن عمران خان کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے، جو 70% سے زیادہ اب کم و بیش تر 80% ہو گئی ہے۔ تو اس ملک میں عمران خان کی تصویر میڈیا پر نہیں چل سکتی، ٹی وی اس کا سوڈ نہیں چل سکتا، لیکن عدالتوں میں کیس ہو، قومی اسمبلی میں بحث ہو، چاروں اسمبلیوں میں بحث ہو، یا جس میڈیا نے پر پابندی لگوائی گئی ہے، کوئی بھی ٹاک شو عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکمران نے پنجابی میں ایک مثال اس کی متی اللہ جان نے دی ہے، متی اللہ جان نے، سینئر صحافی ہیں، 100 گنڈے بھی تو 100 پیاز بھی۔ حکومت کے لیے ایسی ہی مشکلات ہیں، وہ عمران خان کو مائنس کرتے کرتے عمران خان کو مقبولیت اتنا کر رہا ہے کہ عوام کی مخالفت کی بجائے عوام ان سے نفرت کرنے لگی۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ ایک دن بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرے دن یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، تیسرے دن گیس کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ملک کی 90% آبادی کو ایک وقت کھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جو شہباز شریف پیٹرول ڈالر 100 روپے پہ لاتا تھا، اب وہ 300 پہ ڈالر پہنچنے والا ہے۔ جو کہتا تھا پیٹرول 70 روپے پہ ہوگا، اب وہ پیٹرول 280 روپے سے زیادہ کراس کر گیا ہے۔ اور بجلی کے بل ہر ماہ اتنے لوگوں پر خودکش حملہ آور ہوتے ہیں کہ کوئی بچے پکڑ کے کسی ہمسائے سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی گھر کی بنائی ہوئی بچوں کی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، تو لگتا ہے مہنگائی کا طوفان اور IMF کی شرائط، حکومت کا مینڈیٹ چوری، انہیں جو لایا ہے وہ انہیں ریموٹ کنٹرول سے چلا رہا ہے۔ کہ شاید کسی ایک سیاستدان نے کہا ہے یا لیڈر نے کہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ہی یہی ہے، ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور کیا حکم ہے میرے آقا۔ سنا ہے آج کل آقا کی قدم بوسی بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور پنجاب حکومت کی نابالغ سیاسی شخصیت بھی آج کل آقا کی قدم بوسی کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں، لیکن آقا اس ڈوبتی کشتی کو کب تک بچائیں گے؟ عوام کی تیز لہریں، بفری لہریں اتنی کن کی طرف جا رہی ہیں کہ شاید اس کشتی کو ڈوبنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے، اس پاکستان نے چلنا ہے۔ اگر پاکستان ہے تو پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں تو اس پر آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے والوں کے لیے بھی۔ دوسری طرف ناظرین، لندن پلان کی اہم خبریں آئی ہیں۔ لندن پلان میں نواز شریف نے اوتھ لیا تھا کہ PTI کو ختم کرو گے، لیکن جسے اللہ زندگی دے اسے بند کمروں میں سازش کرنے والے ختم نہیں کر سکتے۔ بند کمروں میں سازش تو ہو سکتی ہے، جی حضوری بھی ہو سکتی ہے، اور بلند و بالا دعویٰ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کب کیا ہوگا ایک اللہ بھی اوپر ہے۔ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک اللہ پلان بناتا ہے، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ پلان بناتا ہے۔ لگتا ہے کہ اب بہت جلد انہیں عمران خان کو رہا بھی کرنا ہوگا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کوئی سیاسی حل بھی نکالنا ہوگا، ورنہ موجودہ نون لیگ کا تو پنجاب میں سیاسی جنازہ اٹھنے کے قریب ہے۔ شاید نواز شریف جو پہلے بھی یاسمین راشد سے ہارے تھے، اب الیکشن لڑنے کے لیے بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حمزہ نواز
شہباز ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، اور شہباز شریف بیچارے ایک دوسرے منت سماجت وزیر اعظم بن چکے ہیں، کبھی طاقتور حلقوں کی منت کرتے ہیں، کبھی اتحادی جماعتوں کی، لیکن عوام ہے کہ ساتھ دے ہی نہیں رہی، اور بانی پی ٹی آئی جیل میں ہو کر بھی ان سے زیادہ طاقتور آزاد اور عوام کے دلوں میں حکومت کر رہا ہے، اور ان کی حکومت کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔